अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा हम एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आते हैं, एक सेशन ऐसा रखते हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम कम्युनिटी PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और खास तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए हम कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम सामने लेके आए, कोई टॉपिक ऐसा लेके आए जिससे हम तमाम कम्युनिटी को मोटिवेट कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट टॉपिक है। हमने पहले बहुत सारी दफा बात की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, जो कि मेरा ख्याल है कि हर डिसेबल का एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्राइमरी इशू है, खास तौर पे फिजिकल डिसेबल का। उस पर बहुत दफा बात हो चुकी है और हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी इस पे बात कर भी चुके हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे मौजूआत के ऊपर बात पहले भी कर चुके हैं और होती भी रहती है गाय बगाए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स। आज हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हमारा जो सेशन है उसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर द WWDs, यानी कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम जिस तरह के मुल्क में रहते हैं, जिस तरह के हम माशरे में रहते हैं, वहां पे अगर हम ये देखें तो हमारे यहाँ जो खवातीन हैं जो किसी माजूरी का शिकार है, वो जिस्मानी माजूरी हो, समाज से महरूम हो, विदाई से महरूम हो, उनके लिए एजुकेशन को भी उनके लिए एजुकेशन के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। जैसा कि हमारे बहुत सारे जो बेशतर इलाके हैं वो दही इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पे खवातीन को जो है वो उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर भी फोकस नहीं किया जाता, खास तौर पर तालीम के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो इस इस्लाम में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स यानी कि खेल के मैदान में खवातीन का आना, यानी खास तौर पे वो खवातीन जो खवातीन बराए माजूरा यानी कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्पोर्ट्स में आना एक बहुत अजीब बात मालूम होती है। लेकिन एक चैलेंज होता है, महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनकी जिंदगियों में। जबकि यकीनन जैसे कि हम सबको मालूम है कि जो स्पोर्ट्स है वो खवातीन के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मर्द हज़रात के लिए जरूरी है। आपकी इससे जिस्मानी वर्जिश होती है, आप फिट रहते हैं, और जब आप फिट रहते हैं तो ना कि आप सब जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं बल्कि ज़हनी तौर पर भी आपका बहुत स्ट्रेस जो है वो रिलीव होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के ऊपर कोई जो है वो फोकस नहीं किया जाता कि खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए जो माजूरी के साथ है, कि उनको हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके ऊपर बात करें और पूरी सोसाइटी को हम जो है वो अवेयर करें, तमाम बच्चियों के पेरेंट्स को अवेयर करें कि वो किस तरह अपनी बच्चियों को अवेयर करें इस तरह से, और बच्चियां अवेयर हों, उनके पेरेंट्स अवेयर हों। तो हमारी यही कोशिश होती है हमेशा सेशन में कि हम लोगों को मोटिवेट करें। तो बाकायदा भी सेशन का आगाज करते हैं। आज मेरे साथ दो गेस्ट स्पीकर्स हैं। एक का नाम है ज़ैनब बरकत और एक है ज़ैनब नूर। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं ज़ैनब बरकत का। ज़ैनब बरकत का ताल्लुक पेशावर हयाताबाद से है और वो इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन है टेबल टेनिस, पैरा ओलंपिक्स टेबल टेनिस प्लेयर है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल चैंपियन हूँ। नेशनल चैंपियन है। जहां मैं तारुफ ना करा सकी वहां आप कंटिन्यू कर लीजिएगा जो आपको लगा कि मैंने मिस कर दिया है। और टोटल स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, टोटल स्पोर्ट्स फॉर पैरा ओलंपिक्स टोक्यो, राइट? इसके अलावा आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक एकेडमी भी रन कर रही हैं जहां पे आप खवातीन को स्पोर्ट्स के हवाले से आगाही भी देती हैं, उनको स्पोर्ट टेबल टेनिस सिखाती भी हैं। नहीं, ऐसा तो खैर अभी फिलहाल फ्यूचर में प्लान है, अभी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ओके चलिए। और इसके साथ इसके अलावा मेरे साथ हैं ज़ैनब नूर। ज़ैनब नूर का ताल्लुक एबटाबाद से है। वो नेशनल लेवल पे कैप्टन है व्हील चेयर क्रिकेट टीम वुमेन विद डिसेबिलिटीज की। तो दो मेरे साथ बड़े सुपरस्टार किस्म के लोग हैं
جن کا اسپورٹس میں بڑا نام ہے انٹرنیشنل نیشنل لیول پر, جو کہ ایک پاکستان جیسے کنٹری کے لیے ایک بہت ڈفرینٹ اور بڑی, میں سمجھتی ہوں بہت اچھی اور یونیک بات ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جیسا کہ دونوں میرے گیسٹ اسپیکر کا تعلق ایسے علاقے سے ہے, جیسے کہ جو زینب برکت ہے ان کا تعلق پشاور سے ہے, اور اسی طرح زینب نور کا تعلق کے پی کے سے ہے. اور کے پی کے میں جبکہ ہم سنتے ہیں عموماً کہ خواتین کے لیے بہت سارے بیریئرس ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, ایون ان کی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھا جائے اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں تو ان دونوں خواتین کا تعلق ایسے علاقے سے, اور باوجود اس کے انہوں نے اپنا کھیل کے میدان میں اپنا لوہا منوایا. تو سب سے پہلے ہم زینب برکت سے بات کریں گے. جی السلام علیکم زینب برکت, ویلکم ٹو سوشل کلب فار PWDs. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا زینب, ساری بات آپ نے سن لی کہ ہمارے سیشن کا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے, اہمیت سے بھی پہلے, امپورٹنس سے بھی پہلے آپ یہ تھوڑا سا اپنا انٹرو کروا دیں کہ آپ کو, جیسے کہ میں نے اپنی بات کرنے سے پہلے, جیسے میرے سیشن شروع میں نے اپنے سیشن میں یہ بات کہی کہ خواتین کے لیے اس چیز کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی کہ اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں, اسپورٹس کھیلیں گی وہ بھی معذوری کے ساتھ, یہ کیسے کھیلیں گی؟ تو یہ تو بڑا ایک کامن کوشچن ہے ہمارے ہاں کہ خواتین کو اس کا سامنا رہتا ہے اگر وہ چاہیں کہ وہ کھیل کے میدان میں. تو آپ کیسے آئیں, آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا, اس میں کتنی مشکلات آئیں, تھوڑا سا یہ بتائیے پہلے. پھر اس کے امپورٹنس کے بارے میں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے ویمن ود ڈسیبلٹی کے لیے اسپورٹس میں آنا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا اور لوگوں کو اویئر کرنے کا موقع دیا, کیونکہ آج کل کے لوگ اس اسپورٹس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور پھر وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے تو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا. اور میں اسپورٹس میں جب میری ڈسیبلٹی میں 1 سال کی تھی تو مجھے پولیو ہوا تھا, اس کے بعد میں ویل چیئر پہ ہوں. تو مجھے کچھ بننا تھا, کچھ کرنا تھا, کیونکہ میرے ابو, میری فیملی چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی خود میں کوئی کمی نہ محسوس کروں. اور وہ انہوں نے جیسے کہ آپ تعلیم کا میدان لے لیں یا کہیں بھی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنا بھی ہے, انہوں نے مجھے پراپر سپورٹ کیا. لیکن میں کچھ بننا چاہتی تھی, اپنا ایک نام بنانا چاہتی تھی, لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس ڈسیبلٹی کے باوجود بھی اپنا نام بنا سکتی ہوں, میں آگے بڑھ سکتی ہوں. کیونکہ کافی لوگ ایسے تھے کہ جو کہ یہی کہتے تھے کہ اس کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو گھر میں بٹھا دو, گھر سے باہر نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ معذور ہو چکی ہے, اور بس گھر میں ایک کونے میں بٹھا دو. تو یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی. یہ بڑے مشکل بیریئرز ہوتے ہیں جو کہ لائف میں بہت, یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. تو میں نے اس ٹائم پہ سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو اسی طرح میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گئی, تو وہاں میں نے دیکھا کہ پرسن ود ڈسیبلٹی جو کہ لڑکے ہیں وہ ویل چیئر پہ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ میں کیوں نہیں کھیل سکتی. تو مجھے وہاں پہ کافی موٹیویشن ملی ان لوگوں سے جو لڑکے کھیل رہے تھے. اس میں سے اب ایک میرے ہسبینڈ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, تو انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا, الطاف الرحمان نے, اور انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کا اس میں بہت اسکوپ ہے ٹیبل ٹینس میں آگے جانے کا. اگر آپ قدم اٹھاؤ گی تو انشاءاللہ آپ کے پیچھے اور بھی وومن ود ڈسیبلٹیز ایسی لڑکیاں ہیں جو آگے قدم اٹھائیں گی آپ کو دیکھ کے. تو تب سے میں نے سٹارٹ کیا, 2008 سے میں نے سٹارٹ کیا. پہلے تو میں ایز اے شوقیہ کھیلا کرتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ مجھے جب میں نے فرسٹ کپ جیتا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, کچھ بن سکتی ہوں. تو پھر میں نے اسی طرح اپنا کھیلنا سٹارٹ کیا, اور ماشاءاللہ اب میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں, UK گئی ہوں, چائنا گئی ہوں, اور اس کے علاوہ اب پیرالمپک میں کھیلنے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ زینب, بہت اچھا. زینب اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے جیسے کہ ٹاپک یہ ڈسکس کرنا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے, تو یہ تو نہیں ہے نا کہ خام خواہ آپ نے کھیل کے میدان میں آ جانا ہے, شوق ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ ایک فیلڈ کو اپنانا ایک الگ چیز ہے. اور امپورٹنس کے بارے میں بتائیے, کتنا امپورٹنس ہے, کتنا ضروری ہے خواتین کے لیے جو کسی بھی قسم کی معذوری کا شکار ہیں. اس سے آپ کی ہیلتھ پہ کیا افیکٹس ہوتی ہیں, اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے اسپورٹس میں آنا, میں یہ نہیں کہتی کہ اسپورٹس میں ہی آیا جائے, کیونکہ بعض لوگوں کی فیملیز ان کو نہیں سپورٹ کرتی اسپورٹس میں آنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اسپورٹس میں انسان آتا ہے
تو آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فیملیز کو تھوڑا سا، ہم کیونکہ ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک پردہ والا معاشرہ ہے ہمارا، تو ہمیں زیادہ تر فیملیز الاؤ نہیں کرتی ہیں باہر جانے کے لیے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسپورٹس میں، لیکن اسپورٹس میں آنا اس لیے ضروری ہے کہ اسپورٹس آپ کو فزیکلی فٹ رکھتا ہے. اگر آپ کسی اسٹریس میں، آپ کو پتا ہے وومن ود ڈسیبلٹیز گھر میں بیٹھ کے کافی اسٹریس لیتی ہیں، اپنے بارے میں کافی سوچیں ہوتی ہیں، کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتی ہیں، وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو گھٹتی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں. تو میرے خیال سے اسپورٹس اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اسپورٹس کرتے ہو تو آپ مینٹلی ریلیکس رہتے ہو، آپ کا اسٹریس ختم ہوتا ہے، آپ جو بھی اسٹریس ہوتا ہے آپ اپنی گیم پہ نکال دیتے ہو، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہے، چاہے وہ کوئی بھی گیم ہے وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. تو ہیلتھ کے لیے بھی اسی طرح، اگر آپ اسٹریس نہیں لو گے تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، میرے خیال سے یہی ہوتا ہے. تو میں جب بھی اسٹریس میں ہوتی ہوں یا جب بھی کسی ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میں اسٹیڈیم چلی جاتی ہوں اپنی گیم کھیلنے کے لیے، اپنا اسٹریس دور کرنے کے لیے. تو ہیلتھ کے لیے کافی ضروری ہے، لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ضروری ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ضروری ہے اسپورٹس. جب ہم اسپورٹس کھیلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک میدان میں منواتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، آپ بتاتے ہو لوگوں کو کہ آپ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے اور آپ اسپورٹس میں اتنا آگے جا سکتے ہو کہ آپ اور لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ ہاں پاکستان بھی کسی فارن کنٹری سے کم نہیں ہے، پاکستان میں ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں. صحیح صحیح. جی بہت خوب کہا، کہا آپ نے زینب، بہت اچھا گائیڈ کیا. اچھا میرا نیکسٹ کوشچن ہے اور میں زینب نور سے کروں گی. السلام علیکم زینب نور، کیسی ہیں آپ؟ اچھا زینب یہ بتائیے، ابھی جس طرح کہ میں نے زینب برکت سے پوچھا کہ اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے، اور پھر میں نے ان سے تھوڑا سا پوچھا کہ وہ کیسے آئیں. یقیناً آپ کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا جب آپ اس میں آئیں اور کرکٹ کے میدان میں اپنا لوہا منوایا. تھوڑا سا اپنا یہ بتائیے کہ آپ آئیں کس طرح، آپ نے جیسے آپ کو موٹیویشن ملی، کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا، آپ کو کیا ہرڈلس آئیں. اس کے بعد ہم آپ سے کوئی نیکسٹ کوشچن کریں گے فردر. جی زینب نور از لاسٹ. کوئی بات نہیں، وہ ہمیں ری جوائن کر لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک وہ پھر آ رہی ہیں، یہ ایشوز تو آتے ہیں انٹرنیٹ میں، کوئی بات نہیں، ان کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں. اچھا زینب آپ سے کنٹینیو کر لیتی ہوں، پھر وہی کوشچن ان سے کروں گی. آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان میں کھیل کے میدان میں، کھیل کے شعبے میں کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے ایٹ نیشنل لیول؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اب سوسائٹی میں اویئرنیس آ رہی ہے؟ بالکل، ابھی آنا اسٹارٹ ہوئی ہے اویئرنیس. ویسے پہلے پیراس کو اتنا نہیں سپورٹ کیا جاتا تھا، ایک دو ایونٹس کروا دیے جاتے تھے صرف گیدرنگ کے لیے، جیسے کہ ابھی بھی کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے، صرف گیدرنگ کے لیے کروا دیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں، تھوڑی گیدرنگ کر لیں. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، جیسے کہ فورن کنٹریز میں سپورٹ کیا جاتا ہے پیرا گیمز کو، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورن کنٹریز میں جب بھی کسی کیمپ میں گئی ہوں یا گیم کے لیے گئی ہوں تو وہ لوگ اسی طرح رولز اپلائی کرتے ہیں جیسے پرسن فزیکلی فٹ لوگوں کے لیے اپلائی ہوتے ہیں. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پیرا کو بھی وہی رول دیں جو فزیکلی فٹ کے لیے ہیں، وہی رولز ہوں. جیسے کہ فزیکلی فٹس اگر کوئی میچ جیتتے ہیں یا کوئی اچھا چیمپئن کوئی ہوتا ہے، ان کو اسکالرشپس ملتی ہیں، ان کو کیش پرائزز ملتے ہیں، ان کو کافی سپورٹ کیا جاتا ہے، جو کہ پیرس کو نہیں کیا جاتا. تو میرا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی تھوڑی بہت اویئرنیس آ رہی ہے اور ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے بولنے سے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا معاشرے پہ، اور ہمیں بھی وہی حقوق ملیں گے جو ایک فزیکلی فٹ لوگوں کو مل رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا زینب یہ بتائیے کہ جس طرح کہ آپ ٹیبل ٹینس کھیلتی ہیں اور زینب نور تو کرکٹ کی کیا کہتے ہیں کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ہے، تو کیا اس میں کوئی اسپیسیفکیشن ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے کہ جس طرح ہمارے ہاں بہت ساری خواتین جو ہیں، جو میں جن کو جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اسپائنل کارڈ انجری کا شکار ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسا ہے کہ اسپائنل کارڈ انجری کے جو پیشنٹ ہیں وہ ٹیبل ٹینس نہیں کھیل سکتے، کرکٹ نہیں کھیل سکتے؟ کوئی اسپیسیفکیشن ہے اس چیز کی یا کوئی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ کو آپ کی کیٹیگری کے پلیئر سے کھلایا جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں پولیو ہوں تو مجھے پولیو کے سے ہی کھلایا جائے گا.
کیونکہ ہماری جو آپ کو پتا ہوگا جو اسپائنل کارڈ انجری ہیں ان کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ ہم سے زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں کلاسیفیکیشن، اس کو بیسیکلی اس کو کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے، تو پراپر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، جس کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں اسی کیٹیگری میں اس کو کھلایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اچھے لیول پہ ہے تو آپ کو اس سے کھلایا جا رہا ہے اور آپ لو لیول پہ ہو. تو انٹرنیشنلی یہ ہے. اب ہم کوشش کریں کہ پاکستان میں بھی یہ رول آئے کہ جو فزیکلی فٹ، مطلب جو کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹینڈنگ میں بھی بہت سی ڈسیبلٹیز ہیں، تو زیادہ تر اسٹینڈنگ والے بھی ویل چیئر پہ بیٹھ کے ویل چیئر کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ اس چیز پہ کیونکہ جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کافی بہت اسٹرگل دیکھا ہوتا ہے، اور ایک فزیکلی فٹ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیلے تو یہ ایک ناجائز بات ہے. تو ہم اس انٹرنیشنل رول کو پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں کہ پراپر اس کی کلاسیفیکیشن ہوا کرے، کیٹیگرائز کریں اس کو، اور اس کے تقریباً T1 سے لے کے T10 تک اس کے لیولز ہوتے ہیں. تو آپ کو جس کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے آپ اسی کیٹیگری سے کھیلتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے اسپائنل کارڈ کے لیے کوشچن کیا، تو اسپائنل کارڈ کی بھی کیٹیگری دیکھی جاتی ہے، ان کی فزیکلی ہیلتھ دیکھی جاتی ہے، کون اسٹرانگ ہے کون نہیں ہے اسٹرانگ، تو اس طریقے سے کیٹیگرائز کر کے اس طرح کھلایا جاتا ہے. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، تو کیا اس کے جو گیمز کے مین رولز ہیں ان میں کوئی ماڈیفکیشن کی جاتی ہے؟ ان کی ڈسیبلٹی کی کیٹیگری کو آگے رکھتے ہوئے کیا چیزیں کی جاتی ہے کیٹیگری؟ بالکل ڈسیبلٹی دیکھی جاتی ہے. جیسے کہ آپ اسپائنل کارڈ، میں نے آپ کو بولا کہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ پولیو سے زیادہ اس کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. تو اسپائنل کارڈ میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کی اوپر کی جو باڈی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اپر باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور نیچے کے ان کے جو حصہ ہے وہ کام نہیں کرتا. اسی طرح کچھ پولیو کے ہیں جن کے اوپر کی جو باڈی ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے نیچے کا ایریا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس حساب سے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک اسپائنل کارڈ انجری اگر اوپر سے اسٹرانگ ہے تو اس کو ایسا ہی پلیئر دیا جاتا ہے جس کی اپر باڈی اسٹرانگ ہو. تو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اچھا، جس سے ابھی میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ پاکستان میں اس کی کتنی اہمیت ہے، آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں اس کی اہمیت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، کوئی پراپر آپ کے کوچ ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ڈسیبلٹی کے اکارڈنگلی آپ کو کون سی اس میں آنا چاہیے؟ کوئی گائیڈنس آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے آپ نے اس سے باہر کی ممالک کا بھی وزٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی گائیڈ لائن ملتی ہے کہ لوگوں کو کہ آپ کی ڈسیبلٹی ہے آپ کے لیے یہ گیم زیادہ سوٹیبل رہے گی؟ اصل میں ہمارے پاکستان میں ابھی اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا. ایک جس کی تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے جیسے کہ اسٹینڈنگ میں، اور اس کو صرف پاؤں کا ایک سائڈ پولیو ہے، تو اس کو بھی ویل چیئر پہ بٹھا کے ایک ویل چیئر یوزر کے ساتھ، ایک لو پرسن کے ساتھ اس کو گیم کھلوائی جاتی ہے. تو یہ ہم باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے پراپر ایک دن ہوتا ہے کلاسیفیکیشن کا. وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ہمارے مسلز چیک کرتے ہیں، ہمیں ایکسرسائز کرواتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس بیلٹس ہوتی ہیں، وہ ہمیں بیلٹس دی جاتی ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو کھینچو، اور ادھر ایک چیک میٹر لگا ہوتا ہے، اس میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کتنا اسٹرینتھ ہے، یہ کتنا کھینچ سکتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ اوروں کو بھی اسی طرح کیٹیگرائز، مطلب پورا ایک پراپر دن ہوتا ہے. جب تک کلاسیفیکیشن نہ ہو پلیئر نہیں کھیل سکتا، جو کہ پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان میں تو بس جو ملے اس کو بٹھا کے اس کو کھلوا دیتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ پراپر کلاسیفیکیشن ہو کہ کسی پلیئر کے ساتھ زیادتی نہ ہو. صحیح. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، تو جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگ جا کے کھیلتے ہیں تو کیا آپ کو مشکلات نہیں آتی؟ بالکل مشکلات آتی ہے، کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی کلاسیفیکیشنز کا نہیں پتا ہوتا. جب ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم T1 میں، T2 میں، T3 میں، لیکن جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہماری ڈاکٹر جب ہمارا چیک اپ کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا کلاسیفیکیشن ہے، ہم نے کس کے ساتھ کھیلنا ہے. تو اس وجہ سے ہم جب بھی ابھی تک میری کلاسیفیکیشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں انٹرنیشنل ایونٹس میں حصہ نہیں لے پا رہی. میں جس بھی ایونٹ میں اپلائی کرتی ہوں تو وہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے، تو میں کہتی ہوں جی نہیں، میری کلاسیفیکیشن نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے میرے کافی ایونٹس انٹرنیشنل ایونٹس رہ جاتے ہیں. تو اگر ہمارے پاکستان میں ہی ہماری کلاسیفیکیشن کرنا شروع کر دیا تو ہمیں یہ ایشوز بھی نہیں آئیں گے، باہر جا کے ہمیں کلاسیفیکیشن نہیں کروانی پڑیں گی. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ زینب یہ بتائیے کہ پاکستان میں اوور آل اس ٹائم
کہاں کہاں پہ اکیڈمیز ہیں جو ہمارا سیشن سنیں گے ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہونا چاہیے. جو لوگ جو خواتین آنا چاہتی ہیں اسپورٹس میں وہ کہاں پہ جائیں, کون کون سے اکیڈمیز ہیں, کس کس لیول پہ ہیں, پرائیویٹ لیول پہ اکیڈمیز ہیں یا کوئی گورنمنٹ لیول پہ بھی اکیڈمیز ہیں, کوئی گورنمنٹ لیول پہ بھی اس چیز کو کیا اہمیت دی جا رہی ہے یا بھی؟ گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر کوئی اکیڈمی ہے تو اس میں بھی ایک اسپیسیفک فیس ہوتی ہے, چاہے وہ 300 ہو 400 ہو, وہ ان کو دینا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک پشاور کی بات ہے, پشاور میں ہم کہیں اسٹیڈیم میں جاتے ہیں تو ہمیں فری سب کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے کوچز نہیں ہے, ڈسیبلس کے کوچز نہیں ہے, ہمیں ایک فزیکلی فٹ بندہ جو ہے وہ کوچ کرتا ہے, جو کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پراپر کوچنگ دی جائے. جیسے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کوچنگز ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں, ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو جو بس سیکھ لیا وہ سیکھ لیتے ہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ چیز فاؤل ہے, آپ نے ٹیبل کو نہیں پکڑنا, آپ نے ریکٹ غلط پکڑا ہوا ہے. یہ چیزیں ہمیں پہلے سے نہیں سمجھائی جاتی بیکاز کہ ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں. تو اگر اکیڈمیز کی بات کریں تو ہر شہر میں ایک اسپورٹس کمپلیکس تو ہوتا ہے. تو یہ عائشہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کرنا, آپ کو پراپر اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, آپ کو پراپر اسٹیڈیم جانا پڑتا ہے. ہم جب اسٹیڈیم جاتے تھے, جب میں نے سیکھا تھا تو ہم 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کے ٹیبل کا ویٹ کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کب فزیکلی فٹ جو لوگ ہیں وہ ٹیبل چھوڑیں گے اور ہم کھیلیں گے. اور جب ہمارا ٹائم آتا تھا تو ہمیں صرف 15 سے 20 منٹ دیے جاتے تھے پریکٹس کرنے کے لیے. اچھا, اتنا شارٹ ٹائم دیا جاتا تھا اور ہم گھنٹوں گھنٹوں ویٹ کرتے تھے کہ ہم کب ٹیبل خالی ہوگی. تب اویئرنیس نہیں تھی, تب ان کو پتہ نہیں تھا. وہ لوگ یہی سوچتے تھے یار ڈسیبلز ہیں, معذور ہیں, رہنے دو, خیر ہے, کر لیں گے, آرام سے کر لیں گے. تو یہ چیز اب ہم اویئر کر رہے ہیں. اب جاتے ہیں ہم, جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ گئے ہیں تو لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ ریسپیکٹ بھی ملتی ہے اور ہمیں ٹیبل بھی آسانی سے اب مل جاتی ہے. تو باقی کنٹریز باقی سٹیز میں بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ خود جاؤ گے, اپنا اسٹرگل کرو گے, آپ اپنے آپ کو منواؤ گے تو تبھی آپ کچھ کر سکتے ہو. ویسے گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو زینب یہ بتائیے کہ اگر کسی نے جوائن کرنا ہو اس کے لیے آپ یہ بتائیے کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے اس میں؟ نہیں, ٹیبل ٹینس میں تو خیر کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اس میں تو اوپن گیمز بھی آتی ہیں, اور ٹیبل ٹینس ایک ایسی گیم ہے کہ آپ کسی بھی عمر میں کھیل سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو فزیکلی فٹ رکھتی ہے اور مینٹلی اسٹریس سے بچاتی ہے. تو ٹیبل ٹینس تو آپ کسی بھی ایج میں کھیل سکتے ہیں. باقی جو گیمز ہیں ان کی بھی اتنی خاص کوئی لمٹ نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا نا, جیسے پڑھائی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ویسے اسپورٹس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. متصور کیا جاتا ہے اگر ہم جنرل پبلک میں بھی دیکھیں کہ اسپورٹس کی ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی کرنا چاہے جوائن تو کیا اس کے لیے. اچھا زین, ابھی آپ نے یہ بتایا کہ باہری کنٹریز میں باقاعدہ کوچ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بھی کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے, تو سیم ڈسیبلٹی کے ہی ساتھ کوچنگ کرواتے ہیں, کیا ویری کرتی ہیں؟ نہیں, وہاں پہ فزیکلی فٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو کیسے ٹریننگ کروانی ہے, کیسے ٹیبل پہ. مطلب اگر آپ ایک اسٹینڈنگ بندہ ہے وہ کھیل رہا ہے اور آپ ویل چیئر پہ, تو اس کی کھیل میں اور آپ کی کھیل میں بہت فرق ہے. تو وہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے کھلواتے ہیں کہ آپ ایک ویل چیئر یوزر آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو ہم نے کہ یہ چیز ہے اور اس طرح صحیح بالکل. میرا جو کوچ تھا میرے ساتھ جو چائنا گیا تھا, تو وہ میرے ساتھ چیئر پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا. وہ چیئر پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا کیا کہ ہمارا جو کانٹیکٹ جو آئی لیول ہے وہ برابر ہو اور ہم ایک طرح سے کھیل سکیں. صحیح. اچھا زینب یہ بتائیے کہ ہم نے یہ بات سٹارٹ میں کی کہ اویئرنیس, کیونکہ فیملی نے ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس سلسلے میں, آپ خود تو نہیں جا سکتے. مطلب کوئی بھی لڑکی کوئی بھی بندی ایسی نہیں ہوتی, چاہے وہ نان ڈسیبل کیوں نہ ہو, کہ اپنی اس طرح کے ڈیسیژن ایک دم خود لے لے. obviously فیملی سپورٹ تو ہر ایک کو ہی چاہیے ہوتی ہے. تو فیملی کو اویئر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح اویئر کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو سوشل میڈیا ہے, ہم اس کے تحت کر سکتے ہیں, اس طرح کے ہم یہ سیشن کر بھی رہے. پھر آپ کیا سوچتی ہیں کہ پیرنٹس کو کیسے اویئر کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ پیرنٹس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ہم خیر اپنے پیرنٹس کو تو سمجھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں, کیونکہ ہم بچے ہیں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, آپ لوگوں کو باہر کی دنیا کا نہیں پتا. لیکن جا سکتا ہے لاجیکلی اگر ہم کسی کو سمجھائیں, چاہے اپنے سے بڑے کو سمجھائیں, اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں, اویئرنیس تو اسی طرح آئے گی کہ ہم ان چیزوں کو ایک خاص لیول پہ جا کے پیرنٹس کو اویئر کریں بچیوں کے لیے کہ
ان کو اسپورٹس میں آنے دیں، اور اگر وہ شوق رکھتی ہیں اور اسپورٹس میں آنے کی کتنی اہمیت ہے. تو اس حوالے سے آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں. پیرنٹس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے. پیرنٹس کا پہلے ٹرسٹ لینا پڑتا ہے، ٹرسٹ جیتنا پڑتا ہے. پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں یا ہم کوئی اسپورٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ریسپیکٹ رہے گی، آپ کی عزت کو کبھی بھی کوئی ہماری طرف سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ بتائیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، کل ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ ایک کڑوا سچ ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے پیرنٹس ہیں، اگر کل کو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ہم لوگوں کے لیے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اور کیا ہم گھر بیٹھ کے اپنی ہیلتھ اور اپنا مائنڈ اور یہ چیزیں خراب کرتے رہیں گے؟ تو میں نے تو سمپلی، میرے پیرنٹس تو میرے لیے بہت سپورٹو تھے. میری امی آخر ابھی تک میرے ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں. اور پہلے میں نے آپ کو یہی بات کہ ٹرسٹ گین کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی فیملی کا، اپنے پیرنٹس کا. اور جب تک آپ ٹرسٹ گین نہیں کریں گے آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. صحیح. اچھا زینب، یہ بھی بتا دیجیے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہوگا کہ اسپورٹس، بلکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اسپورٹس کیا ہے، کھیل کود ہی ہے، ایک ورزش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر ہم یہ بات کریں کہ جنرل پبلک کے لیے ہم بات کریں، خاص طور پر لڑکوں کے لیے ہم بات کریں کہ ہاں جی ایک فیلڈ ہے، خواتین کے لیے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ بتا دیجیے کہ یہ آپ کے لیے ایک سورس آف انکم بھی ہوتا ہے، اس میں آپ ارن بھی کرتے ہو، آپ ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ آپ کی ہوتی ہے. مطلب ایک تو انڈیپینڈنٹ لیونگ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں. ایک اس میں ڈیفینیٹلی ارننگ بھی ہوتی ہوگی. تو پیرنٹس کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں بچیاں جو ہیں، لڑکیاں ہیں، جب آئیں فیلڈ اس کو جوائن کریں لیکن ان کا ایک کریئر بنتا ہے اور اس میں وہ پھر ارن بھی کرتی ہیں. عائشہ کلیئرلی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ پیراس کو وہ چیزیں نہیں دی جاتی وہ جو فزیکلی فٹ کو دی جاتی ہیں، نہ پیراس کو اس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نے جو ارننگ کی بات کی ہے، اگر یہ فزیکلی فٹ ہوں تو ان کو کیش پرائزز بھی مل جاتے ہیں، ان کو اسکالرشپس بھی مل جاتی ہیں، ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. لیکن جب کہ آپ پیرا کی بات کرتی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ پیراس کو وہ سپورٹ نہیں ملتا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپس ملیں، ہمیں کچھ نہ کچھ، چلے زیادہ نہیں، ہمارے لیے ایک ایسی، جیسے کہ اب میں ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوں تو ٹیبل ٹینس کے لیے اپنی ویل چیئرز ہوتی ہیں، کم از کم ہمیں وہ ویل چیئر دی جائے، یا ہمیں اسکالرشپ ایسی دی جائے کہ ہم اپنے گھروں سے آ کے اسٹیڈیم تک اپنی پریکٹس کر سکیں. ارننگ ایسے تو نہیں ہوتی ہے جو سیریسلی. میں یہ بات کہی کہ اسکالرشپ ہونے چاہیے اور وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ باقاعدہ اس کو ایز اے فیلڈ جوائن کر لیتے ہیں، مطلب دیکھیں نا، ہم سب لوگوں نے بینگ اے اسپیشل پرسن ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ گزارنی. اور انڈیپینڈنٹ لیونگ میں سب سے پہلے ہم جب بات کرتے ہیں فائنینشیل، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں، جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ تبھی موٹیویٹ ہو سکیں گے، خاص طور پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اگر ہم اوور آل بھی پبلک کو دیکھیں، یعنی کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو دیکھیں، جن میں لڑکے بھی شامل ہیں، تو وہ تبھی ان کو آنے دیں گے. محض ایک شوق پورا کرنے کے لیے آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں اس حوالے سے اویئرنیس پروموٹ کرنا میں سمجھتی ہوں آلموسٹ ناممکن ہی ہے. میرے خیال سے عائشہ، پلیئر کے لیے سب سے بڑی بات ہے اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. جب ہم کسی اور کنٹری میں جا کے اپنا پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں اور جب ہمیں کوئی پرائز ملتا ہے اور ہمارا جب قومی ترانہ سنایا جاتا ہے تو میرے خیال سے وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی ارننگ ہے. اور ارننگ کی جہاں تک بات ہے تو اسپورٹس میں کلیئرلی بتا دوں کوئی ارننگ نہیں ہے، وہ آپ کو خود سے ہی کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا. سوال ایکچولی میں نے کیا کہ بہت سارے لوگ جب سنیں گے اور وہ یہ بھی ان کے ذہن میں سوال اٹھیں گے کہ کیا یہ باقاعدہ طور پہ اگر یہ فیلڈ ہے تو کیا اس سے کوئی اور طرح کا فائدہ بھی محض ایک اس میں آپ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، مینٹلی فٹ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اس میں اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، آپ فورن کنٹریز میں جا کے اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ایک جو آپ نے بات کی کہ ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، ہم کرتے ہیں، یعنی بنوانا ہے ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے بتانا ہے. اچیومنٹ ہے یہ. میں سمجھتی ہوں کہ ارننگ سے کہیں زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. کرتے ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو، آپ جاتے ہیں
دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ایک رول ماڈل کے طور آپ کام کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بنواتے ہیں، تو واقعی یہ بہت بڑی ایک کمپلیمنٹ. بالکل میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے، ارننگ سے زیادہ ہے جو ہم اپنے پاکستان کا جھنڈا جا کے جو لہراتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وی آر پاکستانی، تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میرے خیال سے تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے یہ، باقی لوگوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایکچولی اسی پوائنٹ پہ آنا بہت ضروری تھا کہ اس کے آؤٹ پٹ کیا ہے ہمارے پاس. مطلب یہ کہ ایک چیز شوق پورا کرنا ہے، اور بہت سارے لوگ محض اس چیز کو شوق کے بنا پہ پورا نہیں کرتے یا پورا نہیں کرنے دیا جاتا. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. اچھا زینب نور تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکی انفارچونیٹلی، انہوں نے نہیں جوائن کیا کیونکہ آئی تھنک کہ کچھ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، تو یہ تو معاملات ہوتے رہتے ہیں. اچھا فیوچر میں آپ اپنے حوالے سے بتائیں. میں نے شروع میں آپ کو جب میں نے شروع میں آپ کا انٹرو کروایا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے کوئی باقاعدہ طور پر اکیڈمی اسٹارٹ کرنی ہے یا کر لی ہے. آپ نے کہا کرنی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا مین موٹو کیا ہوگا، ایجنڈا؟ مین موٹو عائشہ یہی ہوگا کہ ہمارے لیے ہمارے کوچز نہیں تھے، ہمیں فزیکلی فٹ کوچز نے بتایا سکھایا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے فورن کنٹریز میں سیکھا یا جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں، تو میں اپنی جیسی اور کئی لڑکیاں جو میرے بعد آئیں گی تو میں ان کو سکھاؤں، ان کو نالج دوں. کیونکہ ایک فزیکلی فٹ بندہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ ایک ویل چیئر یوزر کو بتا رہے ہیں نا، تو وہ کہے گی کہ یار اس کو کیا پتا ہے، یہ تو کھڑا ہوا ٹھیک ٹھاک بندہ. تو میں اگر کسی کو سکھاؤں گی تو میں کہوں گی کہ یار دیکھو میں بھی تمہاری طرح ویل چیئر پہ ہوں. یہ چیز صحیح کہی آپ نے کہ ایک چیز جب آپ کے ساتھ خود ہوتی ہے تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں obviously اس طرح، اور پھر آپ اگلے کی نیڈس کو سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ کس طریقے سے یہ سارا کام کر سکتا ہے، وہ کس طرح تک کھیل سکتا ہے، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس چیز کو آپ مطلب پورا اترتے ہیں اس پہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہماری نیڈس تھی وہ اس کی بھی نیڈس ہیں. یار یہ اس کو یہ چیز چاہیے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے ٹائم پہ نہیں ملی، ہم نے تو زبردستی لی یا جھگڑا کر کے لیا یا جس طرح بھی کیا. لیکن ہم آگے ان لوگوں کے لیے راستہ کھول رہے ہیں جو کہ ہمارے بعد آئیں گے، تو ان کو اتنے بیریئرز فیس نہیں کرنے پڑیں گے. ان کے ٹائم پہ کافی اویئرنیس آ چکی ہوگی اور کافی رولز بن چکے ہوں گے. لیکن جو بیریئرز ہم نے فیس کیے ہیں وہ شاید میں آپ کو اس طرح نہیں بتا سکتی، کیونکہ 2008 سے لے کے ابھی 2022 تک آپ خود سوچیں کہ کافی لمبا ٹائم ہے، اور کافی لمبے ٹائم میں نے معاشرے کی باتیں سنی، میں نے ٹیکسی ڈرائیورز کی باتیں سنی، میں نے رکشوں والوں کی باتیں سنی، ایون کہ میں نے اپنے خاندان کی باتیں سنی کہ کیا کر لو گی. جیسے آپ نے کہا کہ اسپورٹس میں آگے کیا کر لینا ہے، صرف اپنا شوق بھی پورا کرنا ہے نا. تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا کر لینا ہے اسپورٹس میں جا کے، کیا کر رہی ہے، ضائع کر رہی ہے خود. میں نے تو سوال کیا اس لیے نا کہ میں نے تو معاشرے کی نمائندگی کر کے سوال کیا آپ سے، ورنہ ایک بہت زبردست چیز ہے، یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس طرف آئیں اور اس چیز کو فوکس کریں اور خواتین کو جو ہے مواقع ملیں. یہی ہمارا مقصد بھی ہے سیشن کا. اچھا زینب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم کم از کم کتنی خواتین ان کو آپ جانتی ہیں اسپورٹس میں ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ ہم زیادہ تو نہیں، بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں آپ بات کریں تو پاکستان میں بہت کم لڑکیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب اسپورٹس سے کوئی ارننگ نہیں ہے تو زیادہ تر لڑکیاں نہیں کر سکتی. میں اپنی جاب صرف اس لیے کرتی ہوں کہ میں اپنے اسپورٹس کو سپورٹ کر سکوں، میں اپنے اسپورٹس کے لیے جا سکوں. لیکن زیادہ تر لڑکیاں یہ ہیں کہ یا تو وہ جاب کریں گی یا وہ اسپورٹس کریں گی، کیونکہ آج کل کی مہنگائی اور آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں، اور نہ کہ ہمیں کوئی اتنی اسپیشل کوئی بس ملتی ہے کہ ہمارے اسٹیڈیم سے آئے اور ہمیں لے کے جائے. تو میری جاب میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اپنے اسپورٹس کو سپورٹ کروں، ورنہ مجھے جاب کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر ساتھ ساتھ میں انڈیپینڈنٹ بنی، میں نے اپنا گھر خود چلانا شروع کیا، اپنا رینٹ میں اپنے گھر کا خود دیتی ہوں، اور ایون کہ ایک مرد کی طرح میں اپنا گھر چلا رہی ہوں. لیکن یہ اسپورٹس نے ہی مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں نے ایک جاب سٹارٹ کی اور پھر جاب میں اتنی آگے تک آ گئی. تو میرے خیال سے تو زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں اسپورٹس میں، وہ بھی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو فائنینشیل پرابلمز ہیں. اور جو ہیں
وہ بیچاری بھی اگر کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو ان کو TA DA مل جاتا ہے تو وہ آ جاتی ہیں گھروں سے, ادروائز وہ بھی نہیں آ سکتی. تو کم از کم گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی تو لڑکیاں گھروں سے نکلیں گی, ادروائز نہیں نکلیں گی. میں نے جو اسٹرگل کر کے میں نکلی اور میں یہاں تک پہنچی, تو میرے پیچھے ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے جو کہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی اس 1 گھنٹے کے اس میں شو میں. تو میں نے آپ کو بولا نا کہ زیادہ تر لڑکیاں نہیں ہیں, لیکن لڑکیاں آنا بھی چاہیں تو اس وجہ سے نہیں آ سکتی کہ ان کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے. اچھا, تو لڑکیاں تو اوور آل آپ نے کہا کم ہے, ویسے اگر ہم آن دی ہول دیکھیں تو کیا لڑکے بھی کم ہیں پاکستان میں اسپورٹس میں ڈسیبلٹی کے ساتھ؟ نہیں, لڑکے کم نہیں ہیں, کیونکہ لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آزاد ہوتے ہیں, گھروں سے ایزیلی ویل چیئرز پہ بھی نکل جاتے ہیں, پیدل بھی چلے جاتے ہیں, کسی سائیکل کے ساتھ بھی چینوں کے چلے جاتے ہیں, ان کو اتنا ایشو نہیں ہوتا. لڑکے زیادہ ہیں, لڑکیاں بہت کم ہیں. بہت کم ہے, مزید ضرورت ہے کہ لڑکیاں سامنے. ضرورت بالکل ایسا ہی ہے. اور ریسٹ کے آئیں گی, اور ہمارے اس سیشن سے یہ چیز جو ہے, یہ پیغام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا, جو کہ مقصد بھی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد پورا بھی ہوگا. اور بہت ساری خواتین آنا بھی چاہتی ہیں جو اور نہیں آ پا رہی, وہ اس سیشن کے بعد انشاءاللہ وہ آئے. اور یہ آپ نے بات جو کہی ہے بہت اچھی لگی مجھے, کہ آپ نے ایک رول ماڈل بننے کے لیے جاب بھی کیا جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی, اور آپ نے اس جاب کے ذریعے پھر آپ اسپورٹس جو ہے وہ ایک بیلنس کریٹ کیے ہوئے. کیونکہ اس طرح یہ بھی میسج جاتا ہے خواتین کو کہ اگر ان کو فائنینشیل پرابلمس ہیں اور وہ پھر بھی شوق رکھتی ہیں اسپورٹس کا, بہت ساری خواتین ہوں گی یقیناً جو آنا چاہتی ہیں لیکن وہ ڈیو ٹو فائنینشیل ایشوز نہیں آ سکتی, تو وہ ساتھ جاب بھی کر سکتی ہیں. آپ بھی کر رہی ہیں جاب, اور ساتھ ساتھ آپ پیرا اولمپکس میں بھی حصہ لیتی ہیں اور مختلف ممالک میں بھی جاتی ہیں. تو جب آپ کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ ادر ویمن ود سب کر سکتے ہیں. اگر میں کر سکتی ہوں تو میرے خیال سے سب کر سکتے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ہماری اسپورٹس وہیں پہ رک جاتی ہے کیونکہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اسی لیے مجھے ٹویوٹا انڈس کمپنی نے ہر انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے انہوں نے بولا کہ آپ جاؤ, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اگر آپ ایک دفعہ کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ ہم باقی آپ جیسی جتنی بھی لڑکیاں ان کو سپورٹ کریں گے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر میری وجہ سے کافی لڑکیوں کے راستے, لڑکوں کے راستے کھل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے لیے کامیاب کرے جن کے راستے میری وجہ سے کھل رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے توسط سے راستے کھلے لوگوں کے لیے. اور ایسا بھی آپ نے بتایا کہ ٹویوٹا کمپنی والوں نے بہت دفعہ اسپانسر کیا, تو بہت ساری ہماری ایسی کمپنیز ہیں, نجی کمپنیاں ایسی ہیں جن کو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, بالکل ایسی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کو بارے میں کچھ میں بھی علم رکھتی ہوں کہ وہ اگر آپ وہاں پہ کام کریں تو یقیناً آپ کو سپورٹ کرتی ہیں اور آپ کو جو ہے اسپانسرشپ بھی ان کی ہوتی ہے اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. تو سوسائٹی میں جو بہرحال جنرل ایک چینج ہم دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک مایوس ہو کے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا یا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا بھی. تو لیکن عائشہ میں یہ بھی کہوں گی نا کہ اگر آپ لوگ بات کرو گے تو ہوگا, ادروائز تو کوئی ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایکسیسیبلٹی پہ بات کرتے ہو تو چیزیں ایکسیسیبل ہو رہی ہیں, جگہ ایکسیسیبل ہو رہے ہیں, روڈ ایکسیسیبل ہو رہے ہیں. جب آپ لوگ بات نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ میں تو صرف سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے بولیں, بات کریں, ہر ٹاپک پہ ہر چیز کے اوپر بات کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسپورٹس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے اور آپ ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ بات نہ کریں, آپ بات کریں. کوئی بھی ٹاپک ہو, کوئی بھی ایشو ہو, اس کے اوپر بات کریں. اور آج کل تو سوشل میڈیا نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ فری ہو کے کسی کے ڈر کے بغیر آپ بات کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. بالکل ایگزیکٹلی. اور ہمارا مقصد جو کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بلیم نہیں کرنا, ہم نے کسی ادارے کو, ہم نے کسی کو بلیم نہیں کرنا, ہم نے صرف سجیشن دینی ہے. ہم نے اس کی اہمیت کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. مقصد تو یہی ہے اور انشاءاللہ اس چیز کا مقصد پورا بھی ہوگا ہوپ فلی. یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ کرٹیسائز کریں, کرٹیسزم, کیونکہ ایک پازیٹیو کرٹیسزم چیز ہے لیکن نیگیٹو کرٹیسزم obviously ہمیں ہی کرنی ہے. عائشہ یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی, جب آپ کا پلیٹ فارم مجھے ملا ہے تو میں یہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی
کہ ہماری جو کمیونٹی ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی، ان میں آپس میں ہی بہت زیادہ جیلسی ہے، سب سے بڑی بات. تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کم از کم یہ جیلسی ختم کریں گے. اگر آپ لوگ ایک مٹھی بن کے کام کریں گے تو ہماری نیڈس سب کچھ پورا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں مارنے کی، وہ کیوں آگے گئی ہے تو میں کیوں نہ جاؤں، تو میں کیوں اس طرح، تو اگر آپ اس طرح کرتے رہو گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. بالکل، اس سے کام نہیں بنتا. آپ نے پرسنل نہیں ہونا، آپ نے پرسنل لوگ کی چیزیں نہیں سوچنی. سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اسپورٹس میں جانا چاہیں تو آپ اس پہ بات کریں. کوئی اور جانا چاہتا ہے آپ کی کمیونٹی کا کوئی بندہ، آپ اس کے لیے بات کریں. آپ ان جنرل ایک چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، اور ان کی سجیشنس ہیں آپ لوگ، تاکہ جو ہے لوگوں کے لیے راستے کھلیں. مقصد یہی ہے. بالکل ٹیم بنائیں، آپ لوگ ٹیم ورک کریں گے تو کام ہوگا. اگر ٹیم ورک نہیں کیا جائے گا، سب اپنا اپنا کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل صحیح کہا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ فار میکنگ دا ٹائم فار اس. اور زینب وہ نہیں آ سکی ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سوا گھنٹہ، کتنا سوا نہیں، آئی تھنک 20 منٹس ہو چکے ہیں. ہاں، آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ فردر کوشچن کرنے کی ضرورت ہے تو آپ بتا دو کہ آن ریکارڈ یہ چیزیں تو ریکارڈنگ نہیں آنی ہے، اس کو ایڈیٹنگ کرنی ہے ہمیں بیسیکلی. آپ کو تو میں نے آپ کو یہی بولا ہے نا، جو میں نے اپنی کمیونٹی کی بات کی، یہ کوشچن اگر آپ بیچ میں ڈالیں کہ کمیونٹی کو مل کے کام کرنا چاہیے تو کام ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، صحیح کوشچن کر لیتی ہوں آپ سے. اچھا زینب، آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کو تمام ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک جگہ یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے؟ جس سے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کمیونٹی جو ہے ہماری وہ یونائٹڈ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے حل نہیں ہو پاتے. اسپورٹس کو لے رہے ہیں، آج کے سیشن کو لے رہے ہیں، تو اس میں بھی تبھی ہمارے لیے راستے کھلیں گے جب ہم ایک ہو کے اس کے اوپر بات کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو شوق نہیں ہے تو اس کے اوپر بات نہ کریں، نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، بات کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یونائٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے ہماری کمیونٹی کے لیے؟ میرے خیال سے ہمیں ایک بات سمجھائی جاتی تھی کہ اگر ایک مٹھی بن کے کام کیا جائے تو اس مٹھی کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے آپس میں یہ جیلسی ختم کرنی چاہیے ایک دوسرے سے. اگر کوئی اسپورٹس میں آگے جا رہا ہے یا کوئی سوشل کام میں آگے جا رہا ہے یا کوئی میڈیا پہ آگے جا رہا ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کاپی کرو، اچھے کام میں کاپی کرو، بالکل کرو، لیکن کسی کی کوئی جس نے جتنا اسٹرگل کیا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہر کسی کا اپنا اسٹرگل کاؤنٹ ہوگا، ہر کسی کا اپنا کام کاؤنٹ ہوگا. کسی میں بولنے کی سکلز ہیں تو کسی میں کام دکھانے کی سکلز ہیں، تو کسی میں کام سپورٹس کرنے کی سکلز ہیں. تو کسی کی سکلز کو آپ وہ مت کرو، کیا کہتے ہیں، ڈاؤن مت کرو. تو جب تک آپ ہم کریں اپنے کام کی طرف آگے بڑھیں اور لوگوں کو اویئر کرتے رہیں. ہمارا صحیح، بالکل صحیح کہا، بہت اچھا پیغام دیا. تھینک یو سو مچ زینب. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، آپ کے وقت کا، قیمتی وقت کا جو آپ نے ہمیں دیا. اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہوں گی. ہمارا جیسا کہ سیشن آج کا آپ لوگوں نے سنا، اور امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوں گے. بہت سی خواتین جو اسپورٹس میں آنا چاہتی ہیں اور اسپورٹس کو باقاعدہ طور پہ جوائن کرنا چاہتی ہیں، ان کو بھی اس میں ہیلپ ملے گی زینب کے توسط سے اور ہمارے اس سیشن کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے. تو ایک دفعہ پھر شکریہ کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. اگلے تک کے لیے